Go. नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त हम रियासत कर्नाटक की जय्यद आलिम अलहाज रफ़ीक़ अहमद रशादी साहब के साथ मौजूद हैं। रफ़ीक़ अहमद रशादी साहब ख़तीब व इमाम ताजुद्दीन मस्जिद गोविंदपुरा, जिनके बयानात सुनने के लिए दूर दराज से लोग इनके बयान सुनने के लिए आते हैं। ऐसी एक मजहबी शख्सियत के साथ आज हम ताख़रातों की फ़जीलत और उसकी अहमियत के ताल्लुक़ से मौलाना से कुछ सवालात कर रहे हैं। मौलाना, ये बताइए इन ताक़रातों की फ़जीलत और अहमियत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलाम हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन क़ाम लैलतुल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं सारे लोगों के लिए जो है गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है हमें जो ताक़रातें अता फ़रमाया है, इसमें मेरे और आपके आका सरकार दो जहां अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा एहसान है और आपके सहाबा का बहुत बड़ा एहसान है। इसलिए कि ये जो ताक़रातें हमें मिली हैं, ये नेकियों को सबक़त करने की हिर्स, तमाह, लालच, उसकी खातिर, जैसा लोग जो है दुनियावी चीज़ों में जो है तमाह लालच करते हैं, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नेकियों के लिए हिर्स व तमाह करते थे। तो बनी इसराइल के एक आबिद का तज़किरा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 80 साल तक पलक झपकने के बराबर जो है उसने नाफरमानी किए बग़ैर खालिस अल्लाह की इबादत में और अल्लाह के जिहाद में लगा था। तो सहाबा को जो है बड़ा ताज्जुब हुआ। और इसी तरीक़े से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और रिवायत है, हुज़ूर ने जो है बनी इसराइल के 4 पैगम्बरों का तज़किरा फ़रमाया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत हिज़क़ील बिन अजूज़ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि ये चारों पैगम्बर 80 साल तक पलक झपकने के बराबर अल्लाह की नाफरमानी किए बग़ैर अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी किए। तो सहाबा जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र फरमाएँ, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी उम्रें तो ज़्यादा है, 500 साल, 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल। हमारी उम्मत की उम्रें तो कम है, 80 साल, 70-80 साल, 100 साल, एक आध आदमियों को जो है ऐसी उम्र मिलती है। तो हमारे लिए जो है ऐसा मौका होना चाहिए कि हम भी ऐसी नेकियों को जो है हासिल करना है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अल्लाह तबारक व तआला से हुज़ूर दुआ करते हैं, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ताला इस सूरे को नाजिल फरमाता। लैलतुल क़द्र
کی رات میں یعنی 27ویں شب میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس انا انزلنا کے سورہ کو، سورہ قدر کو اللہ نازل فرماتا ہے، اور ساری امت کے لیے اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی فضیلت بتائی ہے۔ یعنی ہم نے قرآن کو اسی ماہ مبارک کی جو ہے 27ویں شب میں نازل فرمایا، بعض روایتوں میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید جو ہے، جو ہمیں ملا ہے، یہ اللہ کا کلام جس کو جو ہے ساری مخلوق نے انکار کیا، اور میرے اور آپ کے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ نے عطا فرمایا۔ تو یہ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ آسمان اول پر بیت العزت میں نازل فرمایا، اور اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے نازل فرمایا۔ تو اس تسلی کے خاطر جو طاق راتیں ہیں، یعنی ایک رات میں جاگنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ 80 پر 3 سال 4 ماہ کا ثواب دینے کا وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ان کی 80 سال کی جو ہے جس طریقے سے عبادت کی وجہ سے جو ہے صحابہ حرص کیے، طمع کیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی اس آیت میں ہی جو ہے کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اسی شب میں نازل فرمایا۔ اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، شب قدر کیا چیز ہے آپ کو پتہ ہے کیا؟ اللہ پوچھ رہا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتوں کے جمع غفیر کو لے کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئیں گے اللہ کے دربار سے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان گنت فرشتے رہیں گے جن کی گنتی سوائے اللہ کے جبرائیل علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں ہوگی، اس رات میں نازل ہوں گے۔ اور وہ 27ویں شب ہی بول کر نہیں، آخر کے 10 راتوں میں جو ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں، اور اس میں سے 5 طاق راتوں میں تلاش کرنے کے لیے بولے ہیں۔ لیکن اس رات کے متعین کے لیے بھی جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے آ کر تذکرہ کرنے کا ارادہ کر آئے تھے، تو بعض آپس میں جھگڑا کرنے لگے دونوں بھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے بھلا دیا گیا کہ کون سی شب ہے یہ، یعنی یہ جو جھگڑا ہے بہت خراب چیز ہے، یہ دین کو موننے والی چیز ہے، ختم کرنے والی چیز ہے۔ بہرحال اس میں اللہ کی مصلحت ہے کہ 2 آدمیوں کے جھگڑا کرنے کی وجہ سے اس رات کے تعین کو اللہ نے اٹھا لیا۔ تو آخر کے جو ہے 10 راتوں کو جاگ کر ہمیں اس کی فضیلت حاصل کرنا ہے۔ بعض صحابہ نے جو ہے اس کے جو ہے نشانیاں بتائے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات ایسی رہے گی، نہ سب سے زیادہ سردی ہوگی نہ سب سے زیادہ گرمی ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب اپنے پروں کو جو ہے نور کے جو پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، تو وہ اور سارے فرشتے جو ہے اپنے نور کے پروں کو کھولیں گے، اس نور کی روشنی کے سامنے چاند کی روشنی بھی جو ہے مات دے دے گی، اور اسی روشنی میں مدھم روشنی رہے گی چاند کی، ان کی نورانیت زیادہ رہے گی۔ تو یہ رات ایسی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے رمضان ہی سے جو ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جبرائیل امین علیہ السلام بھی اور سارے فرشتے بھی ہر مومن مرد ہر مومن عورت کے پاس آتے ہیں، وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو ملاقات کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، اور ان کے جو ہے ساری چیزوں پر وہ آمین بھی کہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا چاہیے؟ ان راتوں میں کون سی عبادتیں یعنی فرض، سنت، نفل ہیں، اور ذکر کون سے کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ کس پر توجہ؟ اس رات میں جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طاق راتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سب سے جو آسان ذکر بولے ہیں، جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ذکر کو کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مرتبہ ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، 10 درجوں کو بلند فرماتا ہے۔
10 نیکیوں کو بڑھاتا ہے. تو 3 مرتبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بے حساب جو ہے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ. جیسا کہ میں نے حدیث پڑھا، جو کوئی اس شب میں یعنی آخر کے 10 راتوں کو جاگنا، بعض مفسرین نے کہا کہ آخر کے طاق راتوں کو 5 کو جاگنا ہے، تو اس میں جو ہے شب قدر کوسی ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی. بعض روایتوں میں ہے کہ 21ویں ہے، 23ویں ہے، بعضوں کے خیال کے حساب سے 25ویں ہے، بعضوں کے خیال کے حساب سے 27ویں ہے، اور بعضوں نے 29ویں کہا ہے. بہرحال 5 طاق راتیں جاگنے سے ہمیں جو ہے یہ رات کی فضیلت حاصل ہوگی. اچھا، کرونا بیماری جو مرض پھیلا ہے، اس کی دفع کے لیے کچھ اسلامی حدیثیں بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ہے وبائیں آتی تھی، طاعون کی وبا آئی، فلک کی وبا آئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اس کے لیے دعائیں کیے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے ایمانی بھائیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، سارے نوجوان نسل کے لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں، سارے امت مسلمہ کے لیے، کہ سب سے پہلے جو ہے الصدقۃ ترد البلا، صدقہ کرنا چاہیے. صدقے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. یہ جو وبا آئی ہے، یہ آسمان کی وبا ہے، اللہ کی وبا ہے. سب سے پہلے ہمیں صدقہ کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے صلاۃ التوبہ 2 رکعت روزانہ پڑھ کر ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہمیں جو ہے دوسروں کی خامیوں کو نہیں دکھانا، اپنے آپ کے اندر کی جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جو خطا ہیں، اس سے سچی پکی توبہ کرنا ہے. اللہ ہی جو ہے توبہ کے ذریعے سے اور صدقے کے ذریعے سے اس وبا کو ختم کرتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مختلف موقعوں پر مختلف دعائوں کو جو ہے پڑھ کر بھی سنائے ہیں، کہ میں 2-3 دعائیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں. اس کو روزانہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیں گے، صبح اور شام میں انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ جو ہے کرونا وائرس ہی نہیں بلکہ کسی قسم کی وبا بھی کچھ اثر نہیں کرتی. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ 2 دعائیں صبح شام اگر 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی ذات سے انشاءاللہ العزیز ضرور بالضرور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کا خاتمہ ہمارے جو ہے بنگلور شہر، کرناٹک، ہندوستان، ساری دنیا سے اللہ ختم فرمائے گا. ایک اور مولانا، اس وقت کرونا وائرس چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. سب کی تجارت، کاروبار، بزنس، انڈسٹریز، فیکٹریز پورے بند ہو چکے ہیں. جی، بالخصوص مزدور طبقہ بہت پریشان ہے. اس کے لیے آپ مالداروں کے لیے سے کیا آپ ان کو اپیل کرنا چاہتی کہ غریبوں کی کس طرح مدد کرنا؟ میں مالداروں سے بھی جو ہے گزارش کروں گا اور حکومت سے بھی گزارش کروں گا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں، مسجد نبوی جو ہے پارلیمنٹ تھا وہی، اور وہی سے جو ہے ساری چیزیں ضرورتیں پوری ہوتی تھی. غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مجبور بے بس لوگوں کے لیے سارے انتظامات ہوتے تھے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، صحابہ نے بھی اس کو اپنایا. تو جتنے بھی جو ہے، چاہے مسلمان ہو، ہمارے غیر مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، دلت ہو، سارے مذاہب کے، آل ریلیجنس، سارے مذاہب کے بھائی، ہماری مائیں بہنیں پریشان ہیں، جو روزانہ مزدوری کر کر کما کر کھانے والے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارے پریشان ہیں، جن کو جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے کھانا میسر نہیں ہے. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی میں یہ کہتا ہوں، اور ہمارے جو صحابہ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے بھی جس طریقے سے جو ہے انتظامات فرمائے تھے ویسا کرنا چاہیے، کہ جس کی وجہ سے جو ہے حکومت بھی حصہ لینا، ہمارے جتنا بھی مالدار طبقہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے جب نعمت دی ہے اس کا اظہار کرو. یعنی زیادہ، جیسے آپ جو ہے بہترین گاڑیاں رکھتے ہیں، بہترین بنگلے بناتے ہیں، یہ آپ کو جو ہے اللہ جیسا نوازا ہے ویسا رکھنے کا حکم بھی دیا. ایسا ہے کہ نہیں رکھنا چاہیے، رکھنا چاہیے، لیکن ویسا ہی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے. بعض لوگوں کا جو خیال ہے، بعض آج کے دور میں بھی، کہ جو ہے بعض ہمارے
مسلمانوں میں سے جو دین کی سمجھ کم رکھنے والے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھڑموت کوکے کو دینا چاہیے. غلط بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے بہت سارے یہودیوں، نصرانیوں، فارسیوں، بت پرست، آتش پرستوں کو بھی جو ہے حضور انتظام کرتے تھے. ہمیں بھی انتظام کرنا چاہیے. وہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے، تو اس لیے ہمیں ان کے لیے بھی انتظام کرنا. حکومت بھی جو ہے اپنی جانب سے سارے جو ہے کوششیں کر ان کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرنا. اور مالدار طبقہ بھی ہر ایک کو اللہ نے جتنا دیا ہے کہ اس میں جو ہے ہمیں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو 70 روپے بلکہ 7 کروڑ بلکہ اس سے بھی زائد. ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ 20 کروڑ اللہ ثواب دیتا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تمہیں شک ہو رہا ہے؟ 20 کروڑ نہیں بل اللہ تعالیٰ 1 روپے کا اجر دینے پر آئے تو 40 کروڑ بھی دیتا ہے، اس سے بھی زائد دیتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. مولانا اس وقت یہ کرونا وائرس کے وبا کے وقت تمام تجارتیں بند ہیں، مگر ہمارے مالدار اب تک آگے نہیں بڑھے، خاموش ہیں. ان کے واسطے آپ کیا نصیحت کریں؟ خاموش نہیں رہنا چاہیے. ایمان کی حرارت جو ہے ہمارے اندر ہے. مجھے ہمارے مسلمان بھی غیر مسلم جتنے بھی مالدار ہیں، میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہر ایک کے اندر انسانیت ہے، ہمدردی ہے. اللہ تعالیٰ نے دھڑکتا ہوا دل دیا ہے آپ کو. انشاءاللہ العزیز آپ کی ذات سے، آپ سے بھی امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے، آپ سے بھی امید ہے کہ آپ جو ہے اب تک اگر بیٹھے ہیں تو اب جتنا وقت باقی ہے مہربانی فرما کر جو ہے لوگوں کی جو ہے جتنا ہو سکے آپ کی طاقت کے لحاظ سے اللہ نے آپ کو جیسا نوازا ہے خرچ کریں گے. یہ بہت بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ ایسا موقع نہیں دیتا. ہم یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے، بلکہ ہم جو ہے غریبوں کو دے رہے ہیں. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ ہمارے مال کو قبول فرما رہا ہے.